बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा शफाकत और अदालत न्यूज़ स्टूडियो में आपको खुश आमदीद है। सबसे पहले आज हम आपको बताते चलें कि मेरे साथ आज जो मेहमान हैं डॉक्टर साहब हैं ख्वाजा नदीम साहब, जिनका तल्लक मुज़फ़्फ़राबाद से है और पिछले 10 साल से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। आज आपने टाइम दिया हमें स्पेशली। तो नाज़रीन, बात करने की सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो हम ये करना चाहते हैं कि पिछले 2-4 महीनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, गर्दिश कर रही है। आटे के मुतालिक, जो रोज़मर्रा में हम आटा इस्तेमाल करते हैं उसके मुतालिक एक वीडियो जो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है वो ये है कि आटे में खुदा न खास्ता रबड़ मिला हुआ है या प्लास्टिक मिला हुआ आटे में। लोग वीडियो पे दिखा रहे हैं कि ये जी आटा है और इसको जब धोया जाए तो उसमें आटा निकल जाता है और रबड़ रह जाती है। बिल्कुल देखने में तो वाकई वो रबड़ नज़र आ रहा है, वो प्लास्टिक नुमा वो जो चीज़ नज़र आ रही है। लोगों को वसवसे बहुत ज़्यादा और वहम हो गया, लोग अब परेशान हो गए हैं। इस हवाले से आज डिप्टी कमिश्नर मीरपुर ने एक हुक्म भी जारी किया है कि इस तरह का जो आटा है, ये जो शक शुबे वाली बात है, इसको ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने तवज्जो देते हुए इस तरह के आटे पर पाबंदी लगा दी है और नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है कि जो सब स्टैंडर्ड आटा है वो उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए और आटे के मुताल्लिक जो भी शकूक व शुबात हैं उनको चेक किया जाए। तो आज इसी सिलसिले में हमने डॉक्टर ख्वाजा नदीम साहब को दावत दी है अपने स्टूडियो में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीरपुर में ये वाहिद डॉक्टर हैं जो माहिर ग़िज़ाइयत हैं, न्यूट्रिशन की डिग्री है इनके पास, और इसलिए हमने स्पेशली इनको दावत दी है। डॉक्टर साहब, जो हमारे देखने सुनने वाले नाजरीन हैं उनको स्पेशली ये बात आज हम बताना चाहते हैं कि ये जो आटे में रबड़ और आटे में प्लास्टिक है ये क्या है, ये आप थोड़ा सा क्लियर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए वीडियो जो बता रहे हैं वीडियो ठीक है, वीडियो में जो कह रहे हैं, लेकिन गलत लोगों में कंसेप्ट फैलाया जा रहा है कि ये प्लास्टिक है। बेसिकली जब हम वीट को देखें तो वीट में अपनी प्रॉपर्टी है इसकी कि एक चीज़ होती है ग्लूटेन, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ग्लूटेन निकला ही ग्लू से, ग्लू का मतलब होता है जोड़ना। तो ये जो आखिर में चीज़ रह जाती है प्लास्टिक वगैरह कोई भी नहीं है, तो ये ग्लूटेन होता है। इसका बेहतर वही हाल है कि आप पेड़ा बनाएं, वो पानी के नीचे रखें, जब सारी स्टार्च वगैरह सब चीज़ निकल जाएगी, आखिर में जो चीज़ बचेगी वो प्लास्टिक की तरह की होती है, लेकिन वो ग्लूटेन है। उसके बगैर रोटी नहीं जुड़ती है। इसकी मिसाल आप देख रहे हैं कि मकई की रोटी है, मकई की रोटी में ग्लूटेन नहीं होता है। ठीक है, आप मकई की रोटी को जोड़ कर दें वो नहीं जुड़ती। ऐसे ही है, मकई की रोटी तो नहीं जुड़ती बिल्कुल। वो तो ये है ना, कोई इसी वजह से ये बाकी ये लोगों ने वीडियो बिल्कुल ठीक है कि वो है आखिर में बच जाती है प्लास्टिक लाइक, इसी वजह से उसको ग्लूटेन बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें होती है, ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन, ये 2 प्रोटीन और ये नेचुरल चीज़ है, इसको हम निकाल नहीं सकते। हाँ, जहाँ तक बात आ गई सब स्टैंडर्ड आटे की, वो फिर उसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किसी में कोई चीज़ कमी बेशी कर दी जाती है। जिस तरह वो अमेरिका ने जो स्टैंडर्ड रखा हुआ है सीरियल्स का, वो 40% वीट में जो है वो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो और इससे कम भी ना हो। ठीक है, तो इससे ज़्यादा अगर होगा तो फिर वो रूम टेम्परेचर पे आटा नहीं रह सकता, उसमें गिल्टियाँ बन जाएंगी, उसको हम कहते हैं सब स्टैंडर्ड आटा। ठीक है, इसी तरह कोई प्रोटीन की क्वालिटी है वो चेक करने के लिए भी जदाल मेथड है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे पास यहाँ फूड लेबॉर्ट्री कोई नहीं है चेक करने के लिए, जहाँ पर हम आटे को या कोई भी प्रोडक्ट है उसको चेक कर सके। तो उसकी जरूरत है। डॉक्टर साहब, अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि यहाँ भी क्या अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब ने हो रहा है जी, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद शफी ने ऐलान किया है और वो उसके लिए कोई एक्ट बन रहा है। करीब वो कोशिश करते हैं कि लागू हो जाए, जैसे ये पंजाब फूड अथॉरिटी है इसी तरह, और इसी तरह आज़ाद कश्मीर फूड अथॉरिटी पूरी बन रही है, जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट भी होंगे, डाइटिशियन भी होंगे। उनका काम यही होगा, खाली आटा नहीं, कोई भी चीज़ खाने की, आटा, चावल, बिस्किट, जो चीज़ भी जहाँ कहीं पता लगेगा ये सब स्टैंडर्ड है, वहाँ वो लेबॉर्ट्री में भेजी जाएगी। वो इसी वजह से मैं कहता हूँ किसी भी किस्म की कोई भी वीडियो इस तरह की आए सोशल मीडिया पर, सबसे पहले उसकी पहली वेरिफिकेशन करवाएं जो मुतल्लिका अथॉरिटी, अगर वो वेरीफाई करती है ये चीज़ ख़राब है, फिर ना वैसे ही लोगों को जो चीज़ खाने, वो हमारी लोग रोटी खा रही है तो उसको अगर उससे भी मना करें। इसका बेहतर हाल यही है कि अगर आप चाहते हैं कि जी अच्छी चीज़ हो, आप अपनी गंदम ख़रीदें, गंदम को खुद घर में साफ़ करें खुद अपने सामने जाके पिसवाएं, तो पिसवाने के सामने जो आप पिसवाएंगे वो आपके पास प्योर आटा आ जाएगा।
اور اسی وجہ سے نا جو اب گندم پسوانے جاتے ہیں چوکر والا آٹا صحت کے لیے بھی اچھا ہے. اور باقی جب آٹے کی بات کرتے ہیں تو آٹے میں جب گندم سے 4 چیزیں ہم نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سوجی بھی نکل جاتی ہے, اس میں میدا بھی نکل جاتا ہے, اس میں ہم فائن آٹا بھی نکالتے ہیں, اس میں بران بھی نکال دیتے ہیں جو پو وغیرہ جو جانور ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نکال. لیکن جہاں تک ہم بات کرتے ہیں ان کی آٹے کی چکی کی, کبھی چکی دیکھی ہو جو برابر فیکٹریاں ہوتی ہیں وہاں دیکھا تو یہ 6-7 پروسیس سے گزر کے آپ کے پاس پیور آٹا آتا ہے. تو وہاں کسی بھی اسٹیج پہ اس پہ پلاسٹک ملانے کا جو ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. سب اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, یعنی کسی نے موئسچر کانٹینٹ زیادہ رکھ دیا, کسی نے کوئی پانی کا کانٹینٹ, کسی نے کوئی پروٹین کانٹینٹ کام رکھ دیا, کسی نے وٹامن منرل, لیکن اس کے لیے فوڈ لیبارٹری جب تک نہیں ہوگی وہ ہم چیک نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے کہ جو آٹے میں جو یہ ربڑ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ربڑ ہے, یہ ربڑ نہیں ہے, اصل میں یہ گلوٹن ہے, یہ نیچرل ہے, یہ نیچرل ہے. اس میں اس کا لوگ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں جی کہ بندے بیمار ہو رہے ہیں جی, کسی کو الٹی لگ رہی ہے, کسی کو پیچس لگ رہا ہے, کسی کا معدے میں درد ہو رہا ہے. وہ صرف اور صرف گلوٹن کی وجہ سے ہے, کیونکہ گلوٹن سینسیٹیو لوگ کافی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی بھی بندے کو جو چاول کا ہضم نہیں کر سکتا. وہ پلاسٹک مطلب پلاسٹک نہیں ہے لیکن پراپر پلاسٹک لائک پراپرٹیز ہے, اس کی جوڑنے کی پراپرٹیز ہے. وہ میدے میں کسی کو ہضم ہو جاتی ہے, کسی کو نہیں ہضم ہوتی, اور اسی وجہ سے کامن جو بیماری ہے وہ تو ان بورن ہے, اس کو ہم گلوٹن سیریلیک سپرو گلوٹن, اس کو پھر ہم گلوٹن فری ڈائٹ دیتے ہیں. لیکن کچھ گلوٹن سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں جن کو میدے میں جلن ہو جاتی ہے, کسی کو الٹی ہو جاتی ہے, میدے میں کریمپ شروع ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں روٹی ہضم نہیں ہو رہی. تو یہ صرف گلوٹن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ گلوٹن ان کو ہضم نہیں ہو رہا ہے. باقی وہ پھر گلوٹن کو چھوڑ کے وہ مکئی کی روٹی استعمال کر رہے ہیں, چاول استعمال کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اسٹامک کی پرابلم آج کل تقریباً ہر دوسرے بندے کو اسٹامک کا مسئلہ ہے, کھانا ہضم نہیں ہوتا, گیس ہو جاتی ہے اسٹامک میں بہت زیادہ. تو یہ کیا اس کی وجوہات کیا ہیں بیسیکلی؟ دیکھیں اس میں صفائی ستھرائی بھی بڑی کامن چیز ہے. دیکھیں ہم زیادہ تر ہوٹلوں کے کھانے کھاتے ہیں, ہوٹلوں کی روٹیاں کھاتے ہیں. ہوٹلوں میں کوئی بھی پتہ نہیں ہوتا ہے پانی کون سا استعمال ہو رہا ہے. ہم کبھی ٹیپ واٹر استعمال کرتے ہیں, ہمارے ٹیپ واٹروں کے علاج ہے کہ ان میں جو ہے واش روم کے پانی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, پائپ لائننگ, تو وہ پانی پینے کی پیورٹی نہیں ہوتی ہے. اور وہ آٹا بھی پتہ نہیں کہاں گوندتے ہیں, کس طرح گوندتے ہیں, وہ جگہ کس طرح کی ہے. ہائیجین جب تک نہیں ہوگا. میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ جب کبھی بھی اس طرح کا کوئی چیز ہو, کہیں کوئی سنتے ہیں یہاں جی, چونکہ یہاں فوڈ لیبارٹری کوئی نہیں ہے, فوڈ ایکٹ کوئی نہیں ہے, تو کچھ نہیں پتا کہ فوڈ پہ کس نے چھاپا مارنا ہے, کس نے جا کے دیکھنا ہے. موسٹلی یہ کام ہمارے مجسٹریٹ صاحب کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہونا یہ چاہیے جو فوڈ اسپیشلسٹ یا جس جگہ بھی جو بھی فوڈ اسپیشلسٹ ہے اس کو ساتھ رکھ کے یہ ساری چیزیں کی جائیں, تاکہ وہ فوڈ اسپیشلسٹ وہاں بتائے کہ ہائیجینک کنڈیشن کیا ہے, ان کی جو کھانا پاک رہے وہ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے نہیں ہے. دیکھیں یہ تو ایک آٹے کی بات ہوگی, یہاں ہر چیز میں یہ کام ہے. مرغوں کے معاملے میں, آپ چاول کے معاملے میں دیکھیں, جو چیز بھی دیکھیں گے آپ سب اسٹینڈرڈ میں رہیے. مرچوں کے معاملے میں سنتے ہیں کہ اینٹیں مل رہی ہیں, ٹھیک ہے, پاؤڈر ہو رہا ہے. یہ چیزیں وہ جب تک یہاں ہماری فوڈ لیبارٹری کا قیام عمل میں نہیں آ رہا, جب تک پراپر بندے کے پاس کوئی چیز نہیں آ رہی, اس وقت تک ہم کوئی بھی چیز اس کو ویلڈ. اسی وجہ سے جب کبھی بھی کوئی بھی ویڈیو میں, یہ تو ایک آٹے کی ویڈیو, کوئی بھی ویڈیو دیکھیں اس وقت تک اس پہ یقین نہ کریں جب تک اس کی پوری اتھینٹسٹی نہ ہو جائے, کہ پراپر گورنمنٹ سطح پہ اس کی کوئی چیز نہ آ جائے جی کہ ہم نے اس کا ٹیسٹ کر لیا, یہ چیز بالکل خراب ہے. سنی سنائی باتوں پہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے اس معاملے میں کہ لوگ سوشل میڈیا پہ بہت جلدی یقین بھی کر لیتے ہیں. ہاں صحیح ہے, بہت ساری ویڈیو ایسی ہیں لوگ دیکھ کے یقین کر لیتے ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں. نقصان بھی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو برائلر ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ برائلر اس پہ بھی بہت زیادہ آتے ہیں, برائلر یہ ہے نا کہ ایک نقصانات بہت زیادہ ہیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ مرغا جو ہے وہ برائلر جو ہے وہ نارملی جو ہے ٹیمپریچر میں نے کیا تو 40 سے 45 دن میں تیار ہو کے مارکیٹ میں آتا ہے. لیکن آج کل جو ہے چونکہ نفسا نفسی کا دور ہے, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں, تو وہ یہ کرتے ہیں بعض اسٹیرائڈس, آکسیٹاکسن اور جلدی پروڈکشن کرنے کے لیے 20 دن میں مرغا تیار ہو کے آ رہا ہے. اس سے ہارمونل پرابلمز بہت زیادہ ہو رہی ہیں, جس سے ہمارے بچے بہت جلدی جوان ہو رہے ہیں, یعنی پیوبرٹی ایج بہت جلدی ان کو آ رہی ہے. اور یہ ہمارے لیے بہت اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ فیمیلس کو ہارمونل پرابلمز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. برائلر مرغا نہیں یوز ہے, اگر پاسبل ہے تو گھر میں دیسی مرغا جو ہے وہ اگر آپ کو اویلیبل ہے, اگر مرغا ہی کھانے کا شوق ہے تو دیسی مرغا گھر کا استعمال کریں, چونکہ وہ آپ کے سامنے پلا بڑا ہوگا, آپ کو پتہ ہوگا کیا چیز کھا رہا ہے کیا نہیں کھا رہا. تو برائلر مرغے سے میں تو کہتا ہوں جتنا زیادہ اوائڈ کر سکیں تو کریں. اس کے بجائے آپ وائٹ, چونکہ وہ وائٹ میٹ ہے نا, اس کی جگہ آپ فش پہ آ جائیں, چھوٹا گوشت استعمال کر لیں, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن برائلر مرغا جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں وہ کریں.
جیسے برائلر ہے گوشت ہے، اس طرح ایگز بھی ہیں، انڈے جو انڈے وہی بات ہے نا، وہ اسی بات ایک ہی چیز ہے میرے خیال سے. پہلے بیمار بندے کو کہتے تھے کہ مرغی کھلاؤ اس میں طاقت آئے گی، تو وہ کہتے ہیں آج کل کہتے ہیں کہ جو مرغی اپنے ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتی وہ دوسرے کو کیا کھڑا کرے گی. کیونکہ دیکھیں نا سپلائی ان کی دیکھیں کس طرح ہو رہی ہے، اس میں سپلائی کے وقت کتنی مرغیاں مار جاتی ہیں، ٹمپریچر برابر نہیں کیا جاتا، وہ مری ہوئی مرغیاں بھی مارکیٹ میں آ رہی ہیں، وہ بھی ہمیں مل رہی ہیں، وہی ہوٹلوں کو جا رہی ہیں، ہمیں اب پتہ نہیں ہے کہ وہ مری مرغی کھا رہے ہیں کہ زندہ مرغی کھا رہے ہیں. اسی وجہ سے اکثر دیکھتے ہیں جب کبھی بھی کھانے کا کوئی ایشو ہوتا ہے، کسی پتہ لگتا ہے جی شادی کا کھانا کھانے سے 100 بندے بیمار ہو گئے، وہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ یہ سب سٹینڈرڈ چیزیں ہوتی ہیں، یا مسالے سب سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، یا یہ مرغیاں سب سٹینڈرڈ وہاں دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہمیں جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں. ہم جو ہے نا روزمرہ زندگی میں جب ہم ہوٹلنگ کرتے ہیں یا گھر میں بھی کوئی دعوت کرتے ہیں، کسی کھانا بنتا ہے، اسپائسی کھانے ہوتے ہیں، تکے کباب، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے سافٹ ڈرنک بھی رکھے ہوتے ہیں بہت زیادہ. اور آج کا فیشن بن گیا ہے کہ سافٹ ڈرنک جس کھانے کے ساتھ نہ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ کھانا کھایا ساتھ میں ہم کوک، اسپرائٹ، پیپسی، 7 اپ، ڈیو، مرنڈا، کوئی چیز نہیں ہم نے پی، تو پھر یہ اس کا بہت سارے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب چکن کھاتے ہیں آپ، کوئی بھی آپ گوشت کھاتے ہیں یا فش کھاتے ہیں، اس کے ساتھ آپ پیچھے وہ اسپرائٹ پی لی، وہ کوک پی لی، فانٹا، کوئی بھی ہو، سافٹ ڈرنک جتنے بھی ہیں، تو ان کے بھی نقصانات سافٹ ڈرنک کے بھی. دیکھیں یہ سافٹ ڈرنکس کے نقصانات اس طرح نا، آج کل اوبیسٹی بہت کامن ہو رہی ہے، بچوں میں بھی ہو رہی ہے. مطلب اس کے ریزن یہی ہے کہ سافٹ ڈرنکس لوگ اس میں، چونکہ ایک گلاس اگر آپ کوک یا پیپسی کوئی بھی پیتے ہیں نا، اس میں 8 چمچ چینی ہوتی ہے، تو آپ خود سوچیں کہ کتنی زیادہ شوگر آپ کی باڈی کے اندر جا رہی ہے. اور بچوں میں دانتوں کی بیماریاں بھی ہو رہی ہیں، بچوں میں اوبیسٹی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور اب اس وجہ سے سافٹ ڈرنکس کھانے کے ساتھ تو ویسے بھی کہنا ہے کہ کھانے کے شروع میں پانی، ہماری سنت بھی ہے شروع میں پانی پیے، اور بہت زیادہ مڈ میں پانی پیے، اینڈ میں تو ویسے بھی نہیں پینا چاہیے. تو ہم لوگ کھانے کے ساتھ یہ ڈرنکس پیتے ہیں تو وہ جو ہے نا باڈی کے اندر ایک میٹابولزم کا پروسیسر ہوتا ہے، وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یہ ایک دوسرے کے اینٹی نیوٹرنٹ فیکٹرز آ جاتے ہیں، جس میں ایک چیز ہے کہ ہضم کرنے کے دوسری چیز ضرورت ہوتی ہے، وہ دوسری اس کو روک دیتی ہے. تو جتنا زیادہ یہ کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں، ان کو اس وجہ سے ہم کاربونیٹڈ ڈرنک، کاربن ہے اور کیمیکلز اس میں ڈالے جاتے ہیں، تو جتنا زیادہ اوائڈ کر سکیں کریں. چونکہ اوبیسٹی بہت زیادہ کامن ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں کامن ہو رہی ہے. اس سے روکنے کے لیے بہتر حل یہ ہے کہ کاربونیٹڈ ڈرنکس کم سے کم بچوں کو بھی دی جائیں، خود بھی کم سے کم دی جائیں. بالکل صحیح ہے. جی ناظرین، غذائیت کے ماہر ڈاکٹر ہمارے ساتھ آج خواجہ ندیم صاحب موجود تھے. بڑی پیاری باتیں ہوئی ان سے اور بڑی مفید باتیں انہوں نے بتائیں. یقیناً ان باتوں پہ عمل کر کے اچھی صحت پائی جا سکتی ہے، بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. اور خاص کر جو آج آٹے کے متعلق انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹے میں ربڑ ملا ہوا ہے یا آٹے میں پلاسٹک ہے، یہ بالکل انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ یہ ربڑ اور پلاسٹک نہیں ہے، یہ گلوٹن ہے. گلوٹن یہ نیچرل چیز ہے، اس کے بغیر روٹی نہیں پک سکتی. اس چیز کو جو سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہیں اس پہ توجہ نہ دی جائے. یقیناً یہ چیز جو ہے نا آٹے میں نیچرل ہے. ہاں یہ ضرور انہوں نے کہا ہے کہ کوشش کریں کہ جب آٹا جو استعمال کرتے ہیں دیسی گندم، وہ اس کو خود گھر میں صاف کر کے خود جا کے پسوائیں اور اس کا جو آٹا ہے اس سے روٹی بنائیں اور وہ استعمال کریں. وہ صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. صفائی کا بھی خصوصی خیال رکھا جائے. کھانے پینے میں جو ہوٹلنگ لوگ کرتے ہیں ان کو بھی خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں تاکہ صحت آپ کی اچھی رہے اور آپ بیماریوں سے بچے رہیں. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹائم دیا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ بھی کبھی اچھا سا پروگرام کو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رکھیں گے اور مفید مشورے جو ڈاکٹر صاحب کے پاس ہیں، جو ان کی قابلیت ہے، اس سے ہم انشاءاللہ فائدہ حاصل کریں گے. اپنے میزبان راجہ شفاقت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.